Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we'll start 33rd lecture of wireless networks course. Until now we have seen different kind of routing and MAC layer protocols of wireless networks, but we have not discussed in detail any kind of transport protocol for all of these wireless networks. So for those things we will see that whether we can use TCP for wireless networks or not. So we'll see the issues and some variations in TCP, some specific protocols designed for wireless networks. In today's lecture, first of all, we'll see some motivating factors which has inspired us to use TCP or some form of variations of TCP. Or sometimes we can also think about new ideas as a transport protocol for wireless networks. And then we will see some of the variants of TCP. In that we will see that what are the issues in TCP, especially we will see that there is some congestion control implemented in TCP which is not an optimal solution, which is not a better solution for wireless networks. And then TCP is basically a slow start transport protocol which starts from less rate towards the higher rate or towards the maximum peak rate. So we'll see that basically TCP is underutilize the bandwidth. So we see these issues, and then we'll see that there are some of the variations in TCP. One of that variation is fast retransmit or recovery. So we'll see that variation, and then we'll see what are the issues for TCP protocol in heterogeneous wireless networks. What should we expect for a transport protocol in heterogeneous wireless network? So we'll see those issues, and then we'll see what schemes have been proposed for wireless networks. In that we will basically categorize all of these different schemes in 4 categories. The first category is pure link level approaches. In that we will see that the link level can help or can assist transport protocol to provide reliability or to overcome the congestion situation. In the second approach, we have soft state transport layer caching approaches. In that we'll see that when we have a connection from wireless node, mobile node towards a fixed node which is part of a wired network, so we can see that some intermediate node which can be an access point, a base station which is basically bridging the wireless networks with the wired network. So we can see that this central node can perform some sort of caching so that the wireless characteristics can be isolated for the wired networks. And then there is another approach, another scheme which can be used as a variation of TCP. In that we'll see that there is a soft state cross layer solution. In that we can basically differentiate the losses which are occur due to congestion or which can be occur due to the bit error rates. So we will see that these losses can be propagated towards the senders so that the senders can differentiate between the losses due to congestion or losses due to the signal impairments or the channel impairments. And then we have another scheme which is hard state transport layer approach. In that basically we can compromise the end-to-end semantics of TCP protocol. So in that we can see that the end-to-end connection can be broken into 2 different parts. One can be for fixed network, the other one can be for wireless network. So basically we can have 2 different TCP protocols. One is for fixed networks which is already in use, which has become a universal standard for wireless networks, for wired networks, and the other is for wireless networks. We will see these approaches in detail. Now if we revise the previous lecture, what we have discussed in the last lecture, the last lecture was basically the continuation of wireless mesh networks. In wireless mesh networks, we have discussed some issues at the MAC layer, and in MAC layer, basically what we expect from a MAC layer of wireless mesh networks. Wireless mesh networks are basically multi-hop mobile networks. In that the connectivity of these devices in the form of mesh. So the mesh connectivity and the multi-hop communication provides and raise some challenges which has to be addressed in the MAC layer protocol. And then the scalability of the wireless mesh networks. Wireless mesh networks are basically proposed as a wireless backbone network. So for a backbone network, it can be a huge size of network. So in order to provide a MAC solution for these mesh networks, the MAC protocol must be scalable. So scalability can be
addressed in two different ways. One can be an idea that we can improve the existing protocols which have been proposed for different kind of wireless networks. It can be a MAC protocol of 802.11 networks, or it can be a MAC protocol for Bluetooth, or it can be a MAC protocol for WiMAX. So we can see that we can improve the existing ideas to provide a MAC protocol for wireless mesh networks. An alternative can be some innovative idea that we will define a new protocol which will address the scalability issue of wireless mesh networks. Another important difference with wireless mesh networks is that mesh networks are basically designed to exploit these new technologies, especially multi-radio chips or multi-in multi-out systems. So MIMO systems or multi-radio chips basically provide you to use multiple channels simultaneously. So in mesh networks, the mesh client or the mesh routers can have multiple channels. So we have to address a MAC protocol, we have to design a MAC protocol which will consider the multi-channels of wireless mesh networks nodes. So not only that, we also have to support the existing system, the legacy systems, so that the mesh network standard should be compatible with the existing system, and it should also work with the new standards, with the new requirements. So in that, we have to consider a MAC protocol for single channel as well as MAC protocol for multi-channels. So we have discussed two ideas. One is multi-radio MAC protocol, the other one was multi-radio unification protocol. So we have discussed these two ideas in details, and then we identified the research issues in mesh networks which has not been addressed yet. So we can work over those issues, especially we can expect some quality of service from the MAC protocol, so which has not been provided in the existing standards. So in the end, we have seen some standards which has been defined to support the wireless mesh network. So in those standards, we have discussed three different standards. One is the extension in WiMAX technology to provide mesh connectivity. So in that case, a subscriber station which can, in the original standard, which can only communicate through its base station. So in mesh standard, in the new extension, the subscriber stations can directly communicate from one service area to another service area without using the services of the base station. So this extension is in the form of 802.16a. And then another standard which is 802.11s. So it also provides you support for mesh connectivity. So in normal cases, a mobile node can only communicate with the access point. So this is always a single hop communication. So for wireless mesh networks, we need to have multi-hop communication. So for multi-hop communications, we have differentiated the mobile nodes in these networks. So we can have a mesh points which have the mesh capability, or we can have the mobile node which does not have these, we do not have these capabilities. So if the nodes are mesh points, then they can establish a mesh connection with other mesh points, and then this can be used to provide multi-hop communication. So we have seen these two standards. And then we have another standard which is for personal area networks, for wideband personal area networks, 80.15.3a. So there is also extension in the wideband personal area networks. So these standards are basically designed to provide mesh support in the original standards. And then we have discussed network layer. In network layer, the network layer is motivated from the network layer of the internet. So in internet, IP has become the widely accepted standard. So we are basically going to use that standard as it is in the mesh networks. So in that, we have discussed some routing issues. In routing, we have defined some wish list, some expectations that we expect from the routing layer, from the routing protocol. In that, we have some scalability. We need to provide some fast route discovery and fast route maintenance, because mesh networks are large size of networks. So in those networks, the existing standards cannot work with these mesh networks. So for those things, we have to design some protocol, we have to modify the existing protocol to provide fast recovery and fast maintenance. And then mobility issue. So we also expect the routing protocol to cater the mobility of the mobile nodes.
And then flexibility, the routing protocol should be flexible in order to accommodate all the dynamic changes in the topology. So it should support any kind of topology. And then quality of service requirements and multicast. So multicast is also an important concern in the routing protocol of wireless mesh networks. And then we have discussed some route optimization criteria. In that we discussed that, okay, number of hosts can be one criteria, or the delay can be another criteria, or a bandwidth can be criteria, and so on. So we can use either of these, or we can use some combination of these criteria in order to support different kind of applications over wireless mesh networks. And then cross-layer routing protocol. Okay, the routing protocol basically can coordinate with different layers, with MAC layer, with physical layer, with transport layer, with application layer, in order to provide better services. And then we have seen some quality of service support at each layer. Okay, what each layer can provide quality of service to the applications. Now we discuss the motivating factors of the TCP protocol that we can use for wireless networks. So before starting the motivation factors, first of all, we will see that what are the issues, what are the factors we have to consider for any transport protocol for wireless networks. The important thing is that normally the wireless networks does not have any kind of infrastructure support. For example, if we are talking about the mobile ad hoc networks or Bluetooth, so in those networks we do not have any sort of infrastructure available. Or if we are talking about cellular system, then we have some sort of infrastructure, but these networks have single hop communication. So this does not fit in for wireless mesh networks. And then mobility, mostly the wireless mobile nodes, wireless are mobile node, so we have to consider mobility of these stations, these end nodes. And then shared channels, we usually use single channel for multiple nodes, so multiple nodes are contending for a single channel to share the bandwidth of that channel. And then limited bandwidth in wireless networks, basically the channels have limited bandwidth. It is due to interference or noises which are not interfering in the wide mediums, but they are interfering in the wireless transmission. So we have to consider those factors, that these factors basically limit the bandwidth of the wireless channel, because in order to cater the errors in these channels, we provide some redundancy which minimize the bandwidth of the channel. Okay, so these are basically limiting factors that we have to consider. Now, if we talk about the transport protocol designed for wireless networks, then first of all we'll see that the TCP protocol, which can be one of the options for wireless networks, this protocol is basically designed for fixed networks. So in fixed networks we have fixed mobile stations, so there is no mobility. So the nodes are always fixed, that once the connection has been established, then it is very less likely that the connection will fail. اسی طرح اگر ہم فردر TCP characteristics کو ڈسکس کریں تو TCP میں ونڈو بیسڈ جو آپریشن ہوتا ہے کہ TCP جو ہے وہ کتنے میسیجز یا کتنے سیگمنٹس جو ہے ایٹ اے ٹائم سینڈ کر سکتا ہے, اٹ ڈیپینڈس, یا ایک سیگمنٹ کا میکسیمم سائز کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اس کی ونڈو سائز سے, جسے ہم کہتے ہیں کنجیشن ونڈو. تو جو کنجیشن ونڈو ہوتا ہے وہ TCP کا جو سورس ریٹ ہے اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ وائرلیس نوڈس میں جو ہے پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں آپ فائن گرینڈ جو ہے وہ پر فلو بیسک ٹریفک کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتے کہ کون سی اپلیکیشن کا ہم کتنا جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ جو ہے اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ بہت جو ریپڈلی چینج ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ TCP کا یہ جو فیکٹر ہے بیسیکلی وائرلیس اپلیکیشن یا وائرلیس نیٹورکس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا یہ TCP سلو سٹارٹ ہے کہ TCP جو ہے وہ اسمال سائز آف ونڈو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جو ایکسپونینشلی جو ہے وہ اپنی ریٹ انکریز کرتا ہے انٹل کنجیشن ول ہیپن. سو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سلو سٹارٹ ہے اور بینڈ وڈتھ کو انڈر یوٹیلائز کرتا ہے. اور تیسرا ہے یہ لاسٹ بیس کنجیشن انڈیکیشن ہے کہ جب بھی کوئی پیکٹ لاسٹ ہوگا, چاہے وہ کسی وجہ سے لاسٹ ہوگا, تو اس کو ہمیشہ کنجیشن کنسیڈر کرتا ہے. اور فورتھ یہ کہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے بیسیکلی وہ ایکنالجمنٹس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ جو ہے 4 کریکٹرسٹکس ہیں TCP جن کو ہم جو ہے وہ وائرلیس نیٹورک کی ڈیزائن میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے اگر ہم TCP کنجیشن کنٹرول کو ڈسکس کریں تو TCP کنجیشن کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹورک میں نارملی جو پیکٹ آپ کے ڈراپ ہوتے ہیں وہ
اوور لوڈ کی وجہ سے ڈراپ ہوتے ہیں. ٹی سی پی چونکہ وائر نیٹورک کے لیے جو ڈیزائن کیا گیا تھا اور وائر نیٹورک میں جو ایرر ریٹس ہیں وہ کافی لیس ہیں, تو لو ایرر ریٹس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر تو چینل کے امپیئرمنٹس ہیں تو ان کی وجہ سے پیکٹ کے جو لاسز ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی لاسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اوور لوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ جب بفر فل ہو جاتا ہے اور پیکٹس کے لیے فردر جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان کو کیو کر سکے, تو اس طرح سے جو ہے وہ لاسز کی صورت میں جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو اپیئر ہوتا ہے. اب یہ جو لاسز ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے سینڈر کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. ایک پہلا کیس تو یہ ہے کہ سینڈر جو ہے ایک ٹائم آؤٹ جو ہے وہ اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے, اور جب ایک پیکٹ سینڈ کرتا ہے تو ٹائمر سٹارٹ ہوتا ہے, اور ٹائمر کی ایک لائف ہوتی ہے کہ جو ہی وہ ٹائمر ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اگر اس ٹائم کے دوران ایکنالجمنٹ ریسیو نہیں ہوتا سینڈر کو, تو اس کو ہم ایز اے لاس جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی لاس انڈیکیشن میسج ہوتا ہے کہ جب ٹائمر ایکسپائر ہو جائے. دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر ریسیور جو ہے وہ 3 ڈپلیکیٹ ایکنالجمنٹس جو ہے وہ سینڈ کر دے سینڈر کو, تو یہ بھی ایک طرح سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پیکٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے جو اس نے سینڈ کیا تھا, اور ریسیور جو ہے وہ کسی ایگزسٹنگ پیکٹس کا جو ہے وہ ایکنالجمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہے ریپیٹڈلی. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم انٹرنیٹ کنٹرول مینجمنٹ پروٹوکول یوز کریں تو آئی سی ایم پی پروٹوکول بیسیکلی جب بھی کوئی نوڈ فیلیئرز ہوتے ہیں یا راؤٹر فیلز ہوتے ہیں یا یہ کہ بفر اوور فلوز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے جو انڈیکیشن میسج ہے وہ سینڈر کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. تو یہ 3 طرح کے جو فیکٹر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاس پروپیگیشن فیکٹرز ہیں, کہ سینڈر کو جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں کہ اس وقت جو نیٹورک میں لاسز ہو چکے ہیں. سو ٹی سی پی بیسیکلی جو ہے وہ جب بھی کوئی لاسز ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کنجیشن کنسیڈر کرتا ہے اور اس کیس میں اپنے جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ کو جو ہے ریڈیوس کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ نارمل لیٹ سے اگر ہم پیکٹ فیلرز ہیں یا ٹائم آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کیس میں اگر ہم ری ٹرانسمیشن کرنی پڑ رہی ہے, تو اگر کنجیشن واقعی ہو چکی ہے تو پیکٹ کی ری ٹرانسمیشن فردر ہم جو ہے وہ کنجیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, نہ کہ کنجیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ری ٹرانسمیشن بیسیکلی جو ہے وہ ایک بہتر سولوشن نہیں ہے جو کہ ٹی سی پی میں امپلیمنٹڈ ہے. اور جب یہ کنجیشن ہو جاتی ہے تو اس کا رسپانس میں جو ٹی سی پی ہوتا ہے کہ سلو سٹارٹ موڈ میں جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. سلو سٹارٹ موڈ میں ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو ونڈو کا جو سائز ہے وہ 1 سیگمنٹ سے سیٹ کر لیتا ہے, اور پھر جو ہے ایکسپونینشلی اس ایک سیگمنٹ سائز سے جو ہے وہ گرو کرتا ہے, اور اس طرح سے جو اس کا جو آپٹیمل بینڈ وڈتھ ہے اس کو جو کنورجنس ہے بیسیکلی بہت سلو ہوتی ہے. اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ٹی سی پی سلو سٹارٹ, اگر ہم اس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ سلو سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے, جب ایک ہم کنجیشن ونڈو مینٹین کرتے ہیں تو وہ جو اس کے لیے ایک جو ہم تھریش ہولڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تھریش ہولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تھریش ہولڈ کے بعد کنجیشن جو ہے وہ اس کی زیادہ چانس ہے کنجیشن جو ہے وہ اکر ہو جائے. تو جب تک کہ تھریش ہولڈ تک جو ہے وہ کنجیشن ونڈو کا سائز نہیں پہنچتا یا نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ پیکٹ ہم سینڈ کر رہے ہیں جب تک اس تھریش ہولڈ تک نہیں پہنچتے تو تب تک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تک ایکسپونینشلی جو ہے وہ ونڈو کو جو ہے گرو کریں. لیکن جب تھریش ہولڈ ہم لیول اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیٹیولی جو ہے ہم اس کے جو لیول جو ہے وہ لینئرلی بیسیکلی اس میں جو ہے وہ گرو کرتا ہے کنجیشن ونڈو کا سائز. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھریش ہولڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب کنجیشن ہو جاتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ تھریش ہولڈ ہوتا ہے اس کو کرنٹ جو کنجیشن ونڈو ہوتی ہے اس کے ہاف سے سیٹ کر لیتے ہیں, اور پھر دوبارہ جو ہے سیگمنٹ جو ونڈو ہے اس کو دوبارہ 1 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ جاتا ہے. اور اس طرح سے جب بھی کنجیشن ہوتی ہے تو تھریش ہولڈ ہوتا ہے اس کو جو کنجیشن ونڈو ہوتا ہے اس کو جو کرنٹ سائز ہوتا ہے اس کے ہاف سے سیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ جو ہے یہ 1 سے. تو یہ جو دوبارہ 1 سے جب واپس اپنی جو ہے آپٹیمل بینڈ کی طرف جاتا ہے تو یہ بیسیکلی سلو ریئیکشن ہے ٹورڈز دا کنجیشن. اور یہ سولوشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ وائرلیس نیٹورکس میں نارملی جو ہے وہ ایرر جو ضروری نہیں کہ کنجیشن کی وجہ سے ہوں بلکہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. اب اگر ہم اس ٹی سی پی کی سلو سٹارٹ میکنزم کو جو ہے وہ دیکھیں تو جس طرح کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ٹی سی پی جو ہے وہ 1 سیگمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے جسے ہم سلو سٹارٹ کہتے ہیں, اور یہ اپنے میکسیمم کنجیشن ونڈو سائز پہ تک جاتا ہے.
اور جب اس میکسیمم کنجیشن ونڈو پہ جب لیٹس سے کہ ایکنالوجمنٹ ریسیو نہیں کر رہا یا ٹائمر ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو تھریش ہولڈ کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم ہاف آف دا کنجیشن ونڈو جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ پھر جو ہے اس کے جو ونڈو کا سائز کو 1 سے سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ ایکسپونینشلی گرو کرتا ہے اور پھر جب تھریش ہولڈ لیول ریچ کرتا ہے تو پھر کنجیشن اوائڈنس میں یہ انٹر ہوتا ہے. کنجیشن اوائڈنس میں بیسیکلی ہم لینئرلی جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں جبکہ بلو تھریش ہولڈ ہم اس کو ایکسپونینشلی جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ 1 سے دوبارہ جب میکسیمم لیول تک جانا یہ اس کا سلو ریئیکشن ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح سے اس میں جو ایک ویریشن آئی جس ہم ٹی سی پی رینو کہتے ہیں. ٹی سی پی رینو بیسیکلی ٹی سی پی فاسٹ ری ٹرانسمٹ یا ریکوری ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ کنجیشن کی وجہ سے ہمیں ری ٹرانسمیشن کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ فاسٹلی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. اب نارملی جب ری ٹرانسمیشن کی ضرورت پڑتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ پیکٹ ری ٹرانسمٹ کرنا تو اس کے 2 فیکٹر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی کا ٹائم آؤٹ جو ہے وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے یا دوسرا یہ ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ 3 ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس ریسیور سے ریسیو کرے. تو دونوں کیسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ری ٹرانسمیشن کرتے ہیں یا اپنے کنجیشن ونڈو کا سائز جو ہے وہ ڈیکریز کر لیتے ہیں. یہ ہے سلو سٹارٹ میں جو اوریجنل ٹی سی پی اسٹینڈرڈ اس میں. اب یہ ٹی سی پی رینو ہے اب وہ ٹائم آؤٹ اور ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. جب ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس آتے ہیں تو فاسٹ ری ٹرانسمٹ میں جو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس آ رہے ہیں یہ کنجیشن کی وجہ سے نہیں آ رہے بلکہ کوئی مسنگ پیکٹ ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ایزیوم یہ نہیں کنسیڈر کرتے کہ یہ کنجیشن ہے. تو اس کیس میں جیسے کہ ہم کنجیشن نارمل جو اوریجنل کیس ہے اس میں 1 سیکنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں جب 3 ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹ ریسیو ہوتے ہیں تو اس میں ہم کنجیشن جو ونڈو کو جو ہے جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے اس کو ہم ہاف سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو کنجیشن جو 1 کے بجائے ہاف سے سٹارٹ ہوگی جبکہ جب ٹائم آؤٹ ہوگا تو ٹائم آؤٹ جو ہے یہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اب واقعی کنجیشن ہو گئی ہے. تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ دوبارہ جو کنجیشن ونڈو اس کو 1 سے سیٹ کرتے ہیں. سو 2 اس میں جو ہے وہ علیحدہ سے ہم جو اپروچز جو فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹائم آؤٹ کی صورت میں 1 سے سٹارٹ کریں گے اور ڈپلیکیٹ ایکس کی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ ہاف سے سٹارٹ کریں گے. تو ہاف سے مطلب یہ ہے کہ فاسٹلی جو ہے اپنے آپٹیمل بینڈ وڈتھ کو جو ہے وہ کنورج کرے گا. تو اس کو جس طرح آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فرسٹ جب کنجیشن ونڈو جب ریچ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ہم دیکھیں جب کنجیشن ہیپن ہوتی ہے تو کنجیشن اب یہ لیٹس سے ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹ کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کنجیشن ونڈو کو جیسے 1 سیکنڈ سے سٹارٹ کریں اس کو اس کے کرنٹ سائز کے ہاف سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ جب اپنے ہاف پہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایڈیٹیو انکریز ہم کرتے ہیں. تو ایڈیٹیو انکریز کے بعد جب دوبارہ اپنے میکسیمم لیول پہ جاتا ہے دوبارہ وہاں پہ کنجیشن ہوتے ہیں دوبارہ جو اس کے میکسیمم لیول ہوتا ہے اس کے ہاف سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جب بھی ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس ہوں گے تو اس کیس میں ہم ہاف سے سٹارٹ کریں گے. اور تیسرا کیس اگر آپ دیکھ لیں ٹائم آؤٹ کی صورت میں ہوتا ہے جب ایک لیٹ سے ٹائم آؤٹ ہو گیا پیکٹ تو اس کیس میں ہم 1 سے سٹارٹ کریں گے. تو یہ جو ہے یہ اس ہم کہتے ہیں فاسٹ ری ٹرانسمٹ یا فاسٹ ریکوری میکینزم. اب یہ اس طرح سے ٹی سی پی نیو رینو ہے ٹی سی پی ویگاس ہے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے وہ بیسیکلی اسی کی ہی ویریشنز ہیں. اب اگر ہم جو ہے وہ ٹی سی پی کی جو ہے وائرلیس نیٹورکس کے اوپر جو ہے وہ ایشوز کے ڈسکس کریں تو نارملی جو ہے ہیٹروجینس وائرلیس نیٹورکس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں. بٹ ایرر ریٹ پہلا فیکٹر ہے کہ وائرلیس نیٹورکس میں بٹ ایرر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. نارملی یہ 10 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا پروپیگیشن کنڈیشنز کہ انوائرمنٹ کیا ہے. سو انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے یہ ایرر ریٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. دوسرا بینڈ وڈتھ ہے کہ بینڈ وڈتھ وائرلیس چینلز میں جو لمیٹیڈ ہوتی ہے. لمیٹیشن کی وجہ میں جس سے پہلے بتایا کہ ہم ایررز کو جو ہے ڈیٹیکشن یا کریکشن کے لیے ہم کچھ ریڈنڈنٹ چیک بٹس جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو چینل کا ایرر ڈیٹا ریٹ جو ہے بیسیکلی وہ کم ہو جاتا ہے. اب ٹی سی پی جو ہے وہ اس لمیٹیڈ بینڈ وڈتھ کو فردر انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. انڈر ایسٹیمیٹ کس صورت میں کرتا ہے کہ جب دوبارہ 1 سیگمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے کنجیشن کی صورت میں وہ کہ کنجیشن کی صورت میں ضروری نہیں کہ اس کو 1 سے سٹارٹ کرے ایک آپٹیمل پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بینڈ کا بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تیسرا راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے کہ وائرلیس ٹرانسمیشن میں جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے اس کا جو ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور جو ہم اگر ہر دفعہ جب بھی آر ٹی ٹی ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں جو ہے لارج ویریشنز آئیں گی اور وہ لارج ویریشنز جو ہیں وہ
ان کو ہم یوز کر کے ہم ٹی سی پی جو ٹائمرز ہیں ان کا ہم سیٹ نہیں کر سکتے. لیٹس سے کہ ٹائم آؤٹ ویلیو ہے تو ٹائم آؤٹ ویلیو جو ہم آر ٹی ٹی سے ہی کورسپونڈنگ ویلیو سیٹ کرتے ہیں. اگر آر ٹی ٹی میں بہت ویریشنز آ جائیں گی تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ ٹائم آؤٹ جو ہم سیٹ کرتے ہیں ٹی سی پی وہ ایک بہتر ویلیو نہیں ہوگی. دوسرا ہے موبلٹی کہ وائرلیس نیٹورک نوڈس موبائل ہوتے ہیں اور موبلٹی کی وجہ سے جو راؤٹ فیلئر جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور راؤٹ فیلئر کی صورت میں جو ہے وہ ٹی سی پی کیا کرے گا کہ اننیسیسریلی اپنی ونڈو کو جو ڈیکریز کر دے گا حالانکہ جو ہے وہ نوڈ کسی دوسرے نیٹ ورک میں موو ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے پاور کنزمپشن ایشو بھی ہے. ٹی سی پی کے اپنے کافی اوور ہیڈز ہیں, اسپیشلی ایکنالجمنٹ اوور ہیڈ ہے. تو اس طرح کے اوور ہیڈ جو ہیں جب ایک انرجی ایفیشینٹ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹی سی پی جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہے. اس کو ہمیں جو پاور کنزرویشن کے لیے اس کو فردر آپٹیمائز کرنا پڑے گا. اب اگر ہم سب سے پہلے بٹ ایئر ریٹ یا موبلٹی کے اگر ہم انفلوئنسز دیکھیں گے ٹی سی پی اس پہ کیا انفلوئنس ہو سکتے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ جو بٹ ایررز کی وجہ سے لاسز ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن ایررز لاسز کو جو ہے وہ ایز اے کنجیشن کنسیڈر کر سکتا ہے اور وہ اس صورت میں اپنے جو ونڈو کا سائز جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتا ہے. سو پہلے لاسز جو ہے بٹ ایرر ریٹ کی وجہ سے, اور دوسری ٹائپ جو لاسز ہیں وہ موبلٹی کی وجہ سے ہیں کہ جب نوڈ ایک جگہ سے دوسری نیٹ ورک میں موو ہوتا ہے تو تب اس دوران میں جو بھی بیس اسٹیشن ایکسیس پوائنٹ ٹرانسمیشن کر رہا ہے تو وہ ریسیو نہیں کر سکے گا اور وہ بھی لاسز کے طور پہ کنسیڈر ہوگا. اور وہ لاسز بھی جو ہے وہ ٹی سی پی سینڈر کو جو ہے وہ نہیں وجہ معلوم ہو سکتی کہ لاسز جو ہے وہ کس کنجیشن کی وجہ سے ہیں یا کہ نوڈ کی موبلٹی کی وجہ سے ہیں. تو یہ دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو کہ لاسز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب ٹی سی پی میں ہم جو ہے کوئی میجر یا فنڈامنٹل چینجز جو نہیں لا سکتے, اس کی وجہ یہ کہ ٹی سی پی جو ہے وہ بہت لارج بیس آف انسٹالیشن ہے ان ورلڈ وائڈ, تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس میں کوئی فنڈامنٹل چینجز نہیں لا سکتے بلکہ ہمیں ٹی سی پی میں کوئی ایسی چینجز لانی ہوگی جو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ یا ایگزسٹنگ ٹی سی پی اس کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہو. اب اگر ہم جو ہے وہ ڈفرنٹ اپروچز کی بات کر رہے ہیں کہ ٹی سی پی میں جو ڈفرنٹ اپروچز جو ہے پرپوز کیا گیا فار وائرلیس نیٹورکس, تو جتنی بھی اپروچز ہیں بیسیکلی یہ 4 ڈفرنٹ پیرامیٹرز کے ریوالو کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کنجیشن لاسز کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ لاسز جو ہے آیا کہ واقعی کنجیشن کی وجہ سے ہیں یا یہ کنجیشن جو ہے وہ ایررز کی وجہ سے ہیں. تو پہلا فیکٹر کنجیشن لاسز, ایسے اپروچز جو کہ کنجیشن لاسز کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں ان کی بیس پہ جو اپنے سینڈر اپنا ریٹ سیٹ کر رہا ہے. دوسرے جو ہے وہ ایرر لاسز ہیں. ایرر لاسز کی وجہ سے بھی بعض ایسے اپروچز ہیں جو کہ ایرر لاسز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں اور پھر ان کو یوز کر کے اپنا جو ہے وہ سینڈنگ ریٹ یا اپنی کنجیشن ونڈو سائز جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن, جب ٹائم آؤٹ ہم سیٹ کرتے ہیں ری ٹرانسمیشن کے لیے تو جو ٹائم آؤٹ کی جو ویلیو ہے بیسیکلی وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک تھرڈ پیرامیٹر ہے کہ جس کو ہم جو ہے اسکیمز کو جو کلاسیفائی کرنے میں جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اور فورتھ یہ کہ جو ٹی سی پی کا جو بیہیویئر ہے آئے کہ ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹ کی تھریش ہولڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, کیونکہ جب ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف آرڈر ڈلیوری بھی پاسبل ہوتی ہے, جبکہ ہم ٹی سی پی میں کہتے ہیں کہ ان آرڈر ڈلیوری جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کیس بعض پروٹوکول جو کہ آؤٹ آف آرڈر ڈلیوری کو جو کنسیڈر کرتے ہیں یا ان آرڈر ڈلیوری کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ 4 ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں جن کے بیس پہ ہم جو بھی اسکیمز اس کے لیے پرپوز کی گئی ہیں وائرلیس نیٹورکس کے لیے ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ان کی کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلے تو ہے پیور لنک لیول اپروچز. کہ لنک لیول اپروچز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو وائرلیس لنک کے جو ایررز ہیں یا اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو جو ہے وہ ٹی سی پی سے جو ہے وہ ہائڈ کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں کہ جو بھی وائرلیس لنک کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹی سی پی کے لیے جو ہے وہ ان نون ہو. تو لیٹس سے اگر ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے جو لاسز ہوتے ہیں تو ان کو ہم لنک لیول پہ ری ٹرانسمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ریلائبلٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کریٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ لنک لیول پہ جو ہم نے ری ٹرانسمیشن کے جو ٹائمر سیٹ کرنے ہیں وہ ٹائم آؤٹ کی ویلیو ڈیٹرمن کرنا جو ہے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ چیلنج ہے. اور دوسری اپروچ جو ہے جس کو ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں وہ ہے سافٹ اسٹیٹ ٹرانسفر پروٹوکول ود کیشنگ اپروچز, کہ ہم سافٹ اسٹیٹ مینٹین کریں ایٹ سم انٹرمیڈیٹ نوڈز اور وہ جو انٹرمیڈیٹ نوڈز ہیں وہ پیکٹس کو جو ہے وہ کیشنگ کریں. اب یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب لیٹ سے ایک نوڈ وائرلیس نیٹورک سے ایک فکس نیٹورک میں ٹرانسمیشن کر رہا ہے تو وہ جو ایکسیس پوائنٹ یا بیس اسٹیشن جو کہ ان دونوں نیٹورک سے انٹیگریٹ کر رہا ہے اس ایکسیس پوائنٹ پہ ہم جو ہے وہ کیشنگ کر لیتے ہیں. اور اس کیشنگ کی صورت میں اگر تو وائرلیس نوڈ کے لیے جو ہے
جب ٹرانسمیشن فیلئر ہوتی ہیں تو وہ ایکسیس پوائنٹ یا بیس اسٹیشن اٹ سیلف جو ہے وہ پیکٹ جو کیش پیکٹ ہوگا ان کو پرووائڈ کرے گا، یا لیٹس ایکنالجمنٹ سینڈ کرنا ہے تو ایکنالجمنٹ کو خود سے فلٹر آؤٹ کرے گا. لیکن اب اس کا جو ہے وہ امپورٹنٹ اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس اگر آپ نے انکرپشن کی ہوئی ہے تو انکرپشن کے لیے اب ایکسیس پوائنٹ کو جو ہے پیکٹ کو جو ہے وہ ہیڈرز کو ریڈ کرنا. اگر آپ نے ہیڈرز انکرپٹڈ فارم میں سینڈ کیے ہیں تو اس کیس میں یہ اسکیم جو ہے وہ فیل ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ راؤٹنگ لیول پہ پیکٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو یہ اسکیم جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. اب تیسری جو اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ سافٹ اسٹیٹ کراس لیئر سگنلنگ اپروچ ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لاسز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں ٹوورڈز دا سینڈر آف دا پیکٹ، کہ لاسز لیٹس اگر ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے یا موبلٹی کی وجہ سے لاسز ہیں یا کنجیشن کی وجہ سے لاسز ہیں تو ان لاسز کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے وہ ہم سینڈر پہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اپروچ بھی آف کورس انٹرمیڈیٹ نوڈز اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ نوڈ پہ اگر جب بھی کوئی لاسز ہو تو وہ اپنا جو ایک بیکن سینڈ کرے گا ٹوورڈز سورس نوڈ اور پھر وہ سینڈر جو ہے وہ ری ٹرانسمٹ کرے گا. تو اس کے لیے جتنے بھی انٹرمیڈیٹ نوڈز ہیں ان کی ماڈیفکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی جو کہ ایکسیپٹڈ سولوشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور فورتھ جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر اپروچ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی سی پی کے جو اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس ہیں ان کا ہم سیکریفائز کر سکتے ہیں کہ جو کنیکشن ہے اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں فرام فکس ان بٹوین فکس نیٹورکس اینڈ وائرلیس نیٹورکس، کہ ایک آپ نے ٹی سی پی کا سیگمنٹ جو ہے فکس نیٹورک کے لیے اسپیسیفائی کر لیا اور دوسرا سیگمنٹ آپ نے وائرلیس نیٹورک کے لیے. تو اس طرح سے آپ نے اینڈ ٹو اینڈ جو سیمانٹکس ہیں ان کو سیکریفائی کر کے آپ ایک آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ جو ایگزسٹنگ جو فکس نیٹورک کے لیے ٹی سی پی ہے وہ اس کے لیے کوئی ایسا چاہے کوئی ماڈیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف وائرلیس نیٹورکس کے لیے آپ کو جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ ٹی سی پی میں کچھ ویریشن کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو وائرلیس لنک لیول کے جو فیلئرز ہوں گے یا اس کے جو کچھ ڈسکرپنسیز ہوں گی ان کو ہم ہائڈ کر سکتے ہیں فرام فکس نیٹورکس. اسی طرح سے لنک لیول اپروچز بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم ٹی سی پی کے لائبلٹی کی بات کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ لنک لیول کی لائبلٹی کی بات اس پہ بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لنک لیول پہ جو لنک نوڈز ہیں اس میں جو ہے وہ ری ٹرانسمیشن ہم پرووائڈ کریں. اب یہ جو ری ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایف ای سیز یوز کریں، فارورڈ ایرر کریکشنز کہ وہ ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈ جو ہے وہ سینڈ کریں، اور ریسیور جو ہے وہ اگر تو ان ایررز کو کریکٹ کر سکتا ہے پھر تو گڈ انف، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ نیگیٹو ایکنالجمنٹ کے ذریعے جو ہے ری ٹرانسمیشن ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کرے گا. اور اس کے لیے ہم اے آر کی پروٹوکول جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اس طرح کے سینیریو میں امپورٹنٹ ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ جو لنک لیول کا جو ٹائمرز کی جو ٹائم آؤٹ ویلیو ہے اور جو ٹی سی پی کا جو ٹائمرز کی ٹائم آؤٹ ویلیو ہے ان کے جو کرسپونڈنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں جو ہے تھوڑا سا بھی مس میچ ہوگا تو اس کیس میں جو ٹی سی پی کے جو ٹائمرز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے ڈیگریڈیڈ پرفارمنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اب اگر ہم جو ہے وہ پہلے جو سافٹ اسٹیٹ پروٹوکول کے ہم ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے سنوپنگ ٹی سی پی پروٹوکول ہے. سنوپنگ ٹی سی پی پروٹوکول بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں ہم ایک سنوپ ایجنٹ انٹرمیڈیٹ نوڈز پہ جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں جسے ہم جو کہ بیس اسٹیشن یا ایکسیس پوائنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. یا اگر ہم موبائل آئی پی کی بات کریں تو فورن ایجنٹ پہ ایک سنوپ ایجنٹ ہوگا جو کہ جتنے بھی ٹریفک ہوگی اس کی کیشے مینٹین کرے گا تب تک کہ وہ جو پیکٹ سے ایکنالج ہو چکے ہیں تب تک ان کو اپنے پاس کیشے مینٹین کرے گا. جب وہ ایکنالج ریسیو کر لے گا پھر ان کو کیشے سے ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اور اس کے یہ جو ایکسٹینشن بیسیکلی یہ ٹی سی پی سے ٹرانسپیرنٹ ایکسٹینشن ہے کہ جو اوریجنل ٹی سی پی ہے اس کو آپ کو کوئی ماڈیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمپلی آپ نے جو انٹرمیڈیٹ نوڈ ہے صرف ایک سنگل نوڈ جو کہ فورن ایجنٹ ہے یا آپ کا بیس اسٹیشن ہے صرف اس پہ آپ کو جو سرٹن ماڈیفکیشن کی ضرورت پڑے گی جو کہ سنوپ ایجنٹ کی صورت میں ہو گیا. اور سنوپ ایجنٹ اس نوڈ کا جو راؤٹنگ پروٹوکول ہے اس سے جو ہے کو لوکیٹڈ ہوگا، اس سے کلوزلی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے گا کہ جو بھی پیکٹ آ رہا ہے سینڈ کر رہا ہے تو ٹرانسمیشن کے بعد جو ہے اس کو کیشے میں مینٹین کرنے کے لیے. اب اس کیس میں جب یہ پیکٹ لاسٹ ہوگا تو جو سنوپ ایجنٹ ہے وہ بیسیکلی اس کو جو ہے وہ سینڈر ریسیور کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرے گا. اب یہ سینیریو جس طرح آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل ہوسٹ ہے اور پھر ایک فورن ایجنٹ یا بیس اسٹیشن ہے اور بیس اسٹیشن وائرڈ نیٹورک سے کنیکٹڈ ہے اور پھر وہ جو وائرڈ نیٹورک ہے اس کے ساتھ ایک کورسپونڈنٹ نوڈ یا فکس ہوسٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو
جو بھی ٹریفک ہوگی, چاہے ایکنالجمنٹ ہے چاہے وہ ڈیٹا ہے, تو وہ سنوپ ایجنٹ جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کرے گا, اور جب ڈیٹا آئے گا کرسپونڈنٹ نوڈ سے تو اس کو اپنے پاس بفر میں رکھے گا, اور پھر موبائل نوڈ اگر تو ایکنالجمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے تو پھر اس کو ڈسٹروائے کر دے گا, اور اگر موبائل نوڈ کی ایکنالجمنٹ ریسیو نہیں ہوتی, ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے, تو وہ اس صورت میں پیکٹ کو جو اٹ سیلف جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دے گا. تو اس طرح سے جو کرسپونڈنٹ نوڈ کا جو بیہیویئر تھا وہ ہم نے فورن ایجنٹ یا انٹرمیڈیٹ نوڈ پہ جو ہے وہ اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اب اس اپروچ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس کو جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے, یعنی کہ کنیکشن آپ کے پاس ایز اٹ از جو فکس نوڈ اور موبائل نوڈ کے درمیان رہتا ہے, سمپلی جو سنوپ ایجنٹ ہے اس کو کیشے رکھتا ہے, اور جب ٹرانسمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تب اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ایسا کوئی کرسپونڈنٹ نوڈ یا فکس نیٹ ورک میں کوئی ویریشن یا چینجز کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ جو ایگزسٹنگ ٹی سی پروٹوکول ہے اسی کو ہم جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہینڈ اوور کے کیس میں ہے کہ جب موبائل نوڈ جو ہے ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں فورن نیٹ ورک میں موو ہوگا, تو اس کیس میں وہ جو ڈیٹا ہے جو کیشڈ پیکٹس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اس نئے نیٹ ورک پہ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پرابلمس بھی ہیں. ان پرابلمس سب سے پہلے یہ ہے کہ جو وائرلیس لنک کے جو ایررز ہیں یا اس کے جو ایشوز ہیں ان کو جو ہم ایگزیکٹلی یا ان کو جو ہے پراپرلی ہم ایسولیٹ اس سے نہیں کر سکتے, کہ اسٹل اس میں چانسز ہیں کہ جو وائرلیس لنک کے جو بیہیویئر ہے بیسیکلی وہ فکس نیٹ ورک کے بیہیویئر کو جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرے. یعنی کہ اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ جو فکس نوڈ ہے وہ اپنا کنجیشن ونڈو کا سائز ہے یا ٹائمرز کی جو ویلیوز ہے, ٹائم آؤٹ ویلیوز ہیں, ان کو جو ہے وہ رانگ جو ہے ان کی سلیکشن کر سکتا ہے. اور دوسرا اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب انکرپشن کی ہوگی, جس سے پہلے تو انکرپشن کے کیس میں جو ہے وہ سنوپ ایجنٹ جو ہے فیل ہو جائے گا, اس لیے کہ انکرپشن کے لیے سنوپ ایجنٹ کو ان کیز کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اس کے پاس, جس کے ذریعے ان ہیڈرز کو ڈیکرپٹ کر کے ڈیٹا کو جو ہے وہ ریڈ کر سکے اور پھر ان کو اپنے پاس کیشے میں جو ہے وہ مینٹین کر سکے. اب اس طرح سے جو دوسرا جو اپروچ تھی وہ ہے سافٹ اسٹیٹ کراس لیس سگنلنگ اپروچ. اب سافٹ ویئر کراس لیس سگنلنگ اپروچ میں جو ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے ایکسپلیسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن اور دوسرا ایکسپلیسٹ بیڈ اسٹیٹ نوٹیفیکیشن. ایکسپلیسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی انٹرمیڈیٹ نوڈ پہ جب کنجیشن ہوگی تو اس کنجیشن کو جو ہم انفارم کریں گے ٹوورڈز دا سینڈرز. اب یہ جو اپروچ ہے ایک رینڈملی ڈیٹیکشن ریڈ راؤٹرز جو ہیں وہ ان میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ راؤٹرز ہوتے ہیں وہ دو تھریش ہولڈ اپنے پاس مینٹین رہتے ہیں, ایک ہوتا ہے منیمم تھریش ہولڈ, دوسرا ہوتا ہے میکسیمم تھریش ہولڈ. تو جب بھی ٹریفک منیمم تھریش ہولڈ سے کم ہے تو تب تو جو ہے فل پرائرٹی کے ساتھ ون پرائرٹی کے ساتھ جو اس کو فارورڈ کر دے گا. لیکن جب بھی منیمم تھریش ہولڈ سے ٹریفک ایکسیڈ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنجیشن از گوئنگ ٹو ہیپن, کہ دیر آر سم چانسز دیٹ کنجیشن کین ہیپن. تو اس کیس میں جو ہے وہ ایک پرائرٹی کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس پرائرٹی کو جو ہے پیکٹ کے ہیڈر میں مارک کر دیتا ہے کہ پیکٹ کو جو ہے وہ اتنی پرائرٹی کے ساتھ ڈراپ کیا جا سکتا ہے. اور جب وہ میکسیمم تھریش ہولڈ ریچ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فردر پیکٹ اپنے پاس کیوں مینٹین نہیں رکھ سکتا, بلکہ میکسیمم تھریش ہولڈ کے بعد پیکٹس کو ڈراپ کرنا شروع کرتا ہے. تو منیمم اور میکسیمم تھریش ہولڈ کے درمیان میں ایک پرائرٹی کیلکولیٹ کرتا ہے, ان پیکٹس کو پھر مارک کرتا ہے اس پرائرٹی کے ساتھ, جبکہ جو میکسیمم تھریش ہولڈ سے زیادہ پیکٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیتا ہے. تو یہ جب بٹ سیٹ کرتا ہے ECN بٹ ہیڈر میں سیٹ کرتا ہے, تو جب ریسیور کے پاس ریسیو ہوتے ہیں وہ پیکٹ, تو وہ جو ریسیورز ہیں وہ ایکسپلیسٹ میسج جو ہے وہ سینڈر کو سینڈ کرتے ہیں, وہ انفارم کرتے ہیں کہ کنجیشن کین بی ہیپن, اور پھر سینڈر جو ہے اپنا ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر لیتے ہیں, اپنے کنجیشن ونڈو کو جو ہے وہ ڈیکریز کر لیتے ہیں. دوسرا جو اس میں اپروچ ہے وہ ایکسپلیسٹ بیڈ اسٹیٹ نوٹیفیکیشن ہے, کہ اس کیس میں یہ کہ جب بھی کہ ٹرانسمیشن ایررز آتے ہیں تو وہ جو ٹرانسمیشن ایررز ہیں ان کو ہم سینڈرز کو جو ہے وہ انفارم کریں. تو جو چینل کی جو بیڈ اسٹیٹ ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم سینڈ کریں, تاکہ سینڈر جو ہے اپنی کنجیشن ونڈو کو جو ہے وہ شرنک نہ کرے. کہ نارملی تو ہوتا ہے کنجیشن کی صورت میں جو پیکٹ لاسز کی صورت میں کنجیشن ونڈو کو جو ڈیکریز کر لیتا ہے, لیکن جب ہم بیڈ اسٹیٹ جو ہے وہ انفارم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کنجیشن نہیں ہے بلکہ بیڈ اسٹیٹ ہے, اور پھر سینڈر جو ہے وہ اپنا ریٹ ڈیکریز نہیں کرے گا بلکہ
اپنا ریٹ کو مینٹین کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بیڈ اسٹیٹ ہے فار ٹیمپریری پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہو سکتی ہے کہ کچھ دیر میں لیٹ سے کچھ نوائزز جو ہے وہ چینل کو افیکٹ کر رہے ہیں اور پھر نوائزز جو ہے وہ ٹرانزٹ نیچر کے ہیں اور پھر نوائزز ڈسپیئر ہو جائیں. تو اگر ہم اس کیس میں جو کسی لاس قسم کنجیشن ونڈو کو ہم ڈکریز کریں گے تو چینل کے جو انڈر یوٹیلائزیشن ہو جائے گی اور وائرلیس چینل آلریڈی ہی لمیٹڈ بینڈ چینل ہے تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ بہتر پرفارمنس جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. اور تیسرا ہے ایکسپلسٹ لاس نوٹیفیکیشن کہ جو بھی لاسز ہیں ان کو ہم ایکسپلسٹلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں ٹوورڈ دا سینڈرز. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے کہ موبلٹی کی وجہ سے لاسز ہیں یا چینل ایررز کی وجہ سے لاسز ہیں یا کنجیشن کی وجہ سے لاسز ہیں. ان لاسز کو ڈفرینشیٹ کر کے ہم جو ہے وہ سینڈر کو وہ انفارم کر سکتے ہیں. اب جو تیسری ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر اپروچ ہے. اب ہارڈ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر جسے ہم پہلے انٹروڈکشن میں بتا چکے ہیں کہ اس میں جو اینڈ ٹو اینڈ ٹی سی پی سیمانٹکس ہیں وہ مینٹین ہم نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ جو اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن نہیں ہوگا بلکہ اس کنیکشن کو ہم بریک کر لیں گے ان وائرلیس نیٹورکس اینڈ ان فکس نیٹورکس. تو اس کے لیے جو اپروچ ہے وہ انڈائریکٹ ٹی سی پی ہے. تو انڈائریکٹ ٹی سی پی کیا کرتا ہے کہ ایک جو ایکسیس پوائنٹ یا بیس اسٹیشن اور فکس نوڈ کے درمیان میں ایک اسٹینڈرڈ ٹی سی پی یوز کرے گا اور پھر ایکسیس پوائنٹ یا بیس اسٹیشن سے موبائل نوڈ کے درمیان جو ہے وائرلیس ٹی سی پی جو ہے وہ یوز کرے گا. اور اس کے لیے یہ ہوگا اس طرح کا ابھی سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم جو دو ڈفرنٹ ورژن آف ٹی سی پی یوز کر سکتے ہیں. اور آبویسلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فکس نیٹورک کا ٹی سی پی ہے وہ اس وائرلیس ٹی سی پی سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور اس کو جو ہے اس سے انٹریکشن یا اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس پہ جو افیکٹ نہیں کرے گا صرف پرفارمنس پہ. تو اس میں ہم کہتے ہیں کنیکشن کو بیسیکلی ہم سپلٹ کر لیتے ہیں دو کنیکشن میں. اور جو اب یہ جو ایکسیس پوائنٹ ہوگا وہ جسٹ لائک اے کرسپونڈنٹ نوڈ یا فکس نوڈ کے طور پہ بیہیو کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جب بھی کوئی لاسز ہوں گے تو وہ ان کے جو ہے ری ٹرانسمیشن جو ہے وہ خود سے کرے گا. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹی سی پی کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایکنالجمنٹ بھی اپنے پاس مینٹین کرے گا, یعنی خود سے ایکنالجمنٹ سینڈ بھی کر سکتا ہے اور خود سے ایکنالجمنٹ ریسیو بھی کر سکتا ہے. لیٹس سے کہ فکس نوڈ نے ایکسیس پوائنٹ کے موبائل نوڈ کے ڈیٹا سینڈ کیا اور وہ ڈیٹا جب ایکسیس پوائنٹ کے پاس ریسیو ہوا تو ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ اس موبائل نوڈ کے بہاف پہ خود سے ایکنالجمنٹ جو ہے ٹوورڈز فکس نوڈ سینڈ کرے گا اور پھر اس ڈیٹا کو جو ہے وہ میک شیور کرے گا وہ موبائل نوڈ پہ جو ہے وہ ریسیو ہوا نہیں ہوا. اور موبائل نوڈ پہ جب ریسیو کرے گا تو اس ایکنالجمنٹ کو خود ہی کنزیوم کرے گا اور اس ایکنالجمنٹ کو فردر جو ہے فکس نوڈ کی طرف سینڈ نہیں کرے گا. تو یعنی کہ ایک انٹرمیڈیٹ نوڈ کے طور پہ یہاں پہ ہوگا. اب یہ کیشنگ سے ایک اور دوسری اپروچ ہے. کیشنگ میں یہ سمپلی جو ہے ایکنالجمنٹ اور ڈیٹا کو کیش کرتا ہے, جبکہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موبائل اسٹیشن کا جو بھی ایکنالجمنٹ ہے وہ ان کو خود ریسیو کرتا ہے اور ڈیٹا کو بھی خود ریسیو کر کے ان کو اپنی طرف سے ایکنالجمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے, جو کہ سنوپ کے کیس میں پاسبل نہیں تھا. اب اس کیس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اب اس کیس میں ہمیں آف کورس جو ہے وہ ایسا ٹی سی پی کے چینج یا ماڈیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ سمپلی ہم بیس اسٹیشن پہ جو ہے وہ ماڈیفکیشن کر کے ہم یہ انڈائریکٹ ٹی سی پی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو وائرلیس لنک کے جو ایررز ہیں ان کو ہم ہائڈ کر سکتے ہیں فرام فکس نیٹورک. فکس نیٹورک جو ہے وہ ان کے ٹرانسمیشن ایررز کے جو ہے وہ اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یا ان کو جو ہے وہ افیکٹ اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ فاسٹ ری ٹرانسمیشن آف پیکٹس ہے کہ بجائے اس کے کہ فکس نوڈ جو ہے وہ دوبارہ ری ٹرانسمیشن کرتا ہے, جو ایکسیس پوائنٹ ہے یا بیس اسٹیشن ہے وہ خود سے ری ٹرانسمیشن کرتا ہے. اور نارملی اگر آپ وائرلیس لین کی بات کرتے ہیں تو اس میں نوڈ جو ہے سنگل ہو پہ ہوتے ہیں اور سنگل ہو پہ آپ کو ری ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ کاسٹلی بھی نہیں پڑے گی. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ آف کورس آپ نے اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیے. اور دوسرا یہ کہ ایکنالجمنٹ لیٹ سے اگر آپ ایکسیس پوائنٹ خود سے سینڈ کر دیتا ہے لیکن اگر موبائل نوڈ ہی اویلیبل نہیں ہے, لیٹ سے موو ہو چکا دوسرے نیٹورک کیس میں, تو گو کہ آپ نے فکس نوڈ کو جو ہے آلریڈی ایکنالج کر دیا ڈیٹا کا, لیکن نوڈ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ کسی دوسرے رینج میں جا چکا ہے, تو اس کیس میں جو ہے وہ رانگ اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لیٹنسی جو ہے وہ جو بفرنگ کی وجہ سے لیٹنسی جو ہے اس میں زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب ایکسیس پوائنٹ ڈیٹا ریسیو کرتا ہے پھر خود سے ایکنالجمنٹ سینڈ کرتا ہے تو ڈیو ٹو بفرنگ جو ہے وہ ہم اس میں لیٹنسی زیادہ انٹروڈیوس ہوتی ہے. اور تیسرا اس میں ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹس اگر پیکٹ انکرپٹ کیے ہوئے ہیں تو انکرپشن جس طرح کے سنوپ کے کیس میں انکرپشن جو ہے سنوپ پروٹوکول بھی انکرپشن کے کیس میں فیل ہو جاتا ہے, تو انڈائریکٹ ٹی سی پی انکرپشن کے کیس میں جو ہے وہ
فیل ہو جائے گا, یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ایک نئی جو وائرلیس ٹی سی اپروچ ہے, اب وائرلیس ٹی سی پروٹوکول جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس کو جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے کہ جو رینڈم لاسز ہیں, یہ ٹرانسمیشن لاسز ہیں, ان کو کنجیشن لاسز سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے, جبکہ پچھلے اپروچز میں ایسا نہیں تھا. اور پھر دوسرا اس کا امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ یہ ریٹ بیسڈ ہے, نہ کہ سلو بیسڈ. تو یعنی کہ ریٹ بیسڈ پہ جو ہے وہ ٹریفک جو ہے ڈٹرمن کرتا ہے کہ سینڈر نے کتنے ریٹ سے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ٹی سی پی میں کہ وہ کنجیشن ونڈو کے بیس پہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے, لیکن یہ وائرلیس ٹی سی پی جو ہے وہ اپنی انٹر ارائیول ٹائم اور ڈیٹا کا انٹر ارائیول ٹائم اور اس کا جو ڈپارچر ٹائم ہے اس کے بیس پہ جو ریٹ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ڈیٹا کو کتنے ریٹ سے جو فارورڈ کر سکتا ہے, اور پھر وہ ریٹ جو سینڈرز کو جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے, اور پھر سینڈر جو اس ریٹ سے ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. اور اس رینج کا جو بیسٹ فیچر یہ ہے کہ جو بسٹی ٹریفک کو جو ہے وہ شیپ کر کے سینڈ کرے گا. کبھی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بسٹی ٹریفک جو ہے ایک بسٹ کی صورت میں ٹرانسمٹ ہو جائے گی, بلکہ اس ٹریفک کی جو شیپنگ ہی پرووائڈ کرے گا کہ اس کے ایک پرٹیکولر ریٹ سے جو اس کو آگے فارورڈ کرے گا. اسی طرح سے ایک موبائل ٹی سی پروٹوکول بھی ہے. موبائل ٹی سی پروٹوکول بیسیکلی جو ہے وہ سیم لائک انڈائریکٹ ٹی سی پی ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سپروائزری ہوسٹ ہے جو کہ ایکسیس پوائنٹ پہ کولوکیٹڈ ہوتا ہے, اور اس سپروائزری ہوسٹ جو ہے وہ فکس ہوسٹ سے ڈیٹا سینڈ کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ موبائل نوڈ کو فارورڈ کرتا ہے. لیکن اب ایز کمپیئر ٹو سنو پروٹوکول جو کہ کیشنگ کرتا ہے, یہ کوئی کیشنگ نہیں کرتا, بلکہ لیٹس سے جب بھی نوڈ موو ہو گیا ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ جو سینڈر کو جو ہے وہ زیرو ونڈو کا میسج جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے کہ سینڈر اپنے جو کنجیشن ونڈو کا سائز کو زیرو سے جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے. تو بیسیکلی موبائل ٹی سی پی جو ہے یہ سمپلی موبلٹی کو کیٹر کرنے کے لیے جو ڈیفائن کیا گیا. اب یہ پیکٹ ایرر لاسز جو ہیں ڈیو ٹو بٹ ایرر ریٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یعنی کہ یہ جو ہے وہ سمپلی موبلٹی کے بیس پہ جو لاسز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے وہ سینڈر ٹی سی پی کو جو ہے وہ ماڈیفائی کرتا ہے. اب اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ سیمانٹکس جو ہے وہ اس میں ہم مینٹین کرتے ہیں, لیکن اب یہ جو ہے وہ جو وائرلیس لنک کے جو ایررز ہیں ان کو ہم اس پہ آئسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح سے ایک ایڈ ہاک ٹرانسفر پروٹوکول ہے, وہ بیسیکلی ایک ریٹ بیسڈ ٹرانسمیشن ہے. ریٹ بیسڈ ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے کہ یہ کنجیشن کنٹرول کو اور ریلائبلٹی کو بیسیکلی ڈی کپل کرتا ہے, کہ ریلائبلٹی ایک علیحدہ چیز ہے, کنجیشن کنٹرول علیحدہ ہے. تو نارملی جو ہوتا ہے کہ ریلائبلٹی اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ سینڈر اپنے کنجیشن ونڈو کو سائز ڈیکریز کر کے ریلائبلٹی اچیو کرتا ہے, یا ایکنالجمنٹ کا یوز کرتا ہے, ایکنالجمنٹ ریسیو کرتا ہے. لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ نوڈز جو ہیں وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں فار ریلائبلٹی ایز ویل ایز فار کنجیشن کنٹرول. تو کنجیشن کنٹرول کا علیحدہ فیڈ بیک ہوگا اور ریلائبلٹی کے لیے جو ہے وہ علیحدہ فیڈ بیک ہوگا. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کنجیشن کو زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس اپروچ کا جو ہے وہ جس طرح سے پہلے کہا کہ ایک ریٹ بیسڈ اپروچ ہے, اور ریٹ بیسڈ اپروچ میں جو ہے فیئرنیس جو ہے وہ ایسا جو ہے پرووائڈ نہیں کرتا. وہ کہ یہ سم سارٹ آف فیئرنیس پرووائڈ کرتا ہے, لیکن ایک ایگزیکٹ فیئرنیس جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ٹرانسپورٹ پروٹوکول سے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گا. اس طرح سے ایڈ ہاک ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے, اے ٹی سی پروٹوکول ہے. اب یہ جو پروٹوکول ہے بیسیکلی یہ جو آئی سی ایم پی پروٹوکول ہے اس پہ ریلائی کرتا ہے, اور ای سی این پہ. آئی سی ایم پی جب بھی راؤٹ فیلرز ہیں, لیٹس سے نوڈز موو ہو گیا تو اس کیس میں جو ہے وہ میسج جو ہے وہ راؤٹ کوئنچ میسج جو ہے وہ سینڈر کو سینڈ کرے گا. اور ای سی این جو ہے جس طرح پہلے کہہ چکا کہ وہ ایک ریڈ پروٹوکول کو یوز کرتا ہے, اور اس کیس میں جب بھی کنجیشن ہوتی ہے تو اس کنجیشن کی جو ایکسس نوٹیفیکیشن ہے وہ سینڈر کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ان دو کی بیس پہ جو ہے اپنا ڈیٹا ریٹ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے, اپنے ٹائمز کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جتنے بھی ہم نے پہلے پروٹوکول ڈسکس کیے ہیں وہ ابھی تک ہمارے جو ٹرانسپورٹ پروٹوکول جو ہم ایکسپیکٹ کرنے فار وائرلیس نیٹورکس ان کے جو ہے وہ ایشوز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسکس نہیں کرتے, ان کو ریزالو نہیں کرتے. تو ہمیں جو ہے ایک نئے ٹرانسپورٹ پروٹوکول کی ضرورت ہے جو کہ پہلے تو یہ ایگزسٹنگ ٹی سی پی کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہو, اور جتنے بھی شارٹ کمنگز ہیں اس کو جو ہے ان کو کنٹرول کر سکے, یا شارٹ کمنگز کو جو ہے وہ اوور کم کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی سی پروٹوکول بیسیکلی ریئل ٹائم اپلیکیشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب اس میں جو ٹائمرز کی وجہ سے جو آپ کو لانگ ڈیلیز اس میں آتے ہیں وہ ریئل ٹائم اپلیکیشن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ کو ایک ریئل ٹائم ٹرانسفر پروٹوکول چاہیے فار وائرلیس نیٹورکس. اور دوسرا یہ کہ اس ٹی سی پروٹوکول کو ڈفرنٹ لیز کے ساتھ انٹیگریشن
کے بعد جو لیسے ڈفرنٹ لیئرز ہے کوآرڈینیشن کے بعد انفارمیشن شیئر کر کے ایک بہتر آپٹیمائز سولوشن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح کا ٹرانسفر پروٹوکول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا وائرلیس نیٹورکس کے لیے, جو کہ لنک لیئر کے ساتھ یا فزیکل لیئر کے ساتھ یا راؤٹنگ لیئر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک فائنل جو آپ کو الٹیمیٹ جو ہے سولوشن پرووائڈ کر سکے. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ اب جتنے بھی ہم نے پروٹوکول ڈسکس کیے ہیں وہ وائرلیس میش نیٹورک کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب وائرلیس میش نیٹورک ہمارے پاس ملٹی ہوپ نیٹورکس ہوتے ہیں, تو جب آپ سنوپ کی بات کرتے ہیں یا انڈائریکٹ ٹی سی پی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسیس پوائنٹ سے جب موبائل نوڈ ایک سنگل ہوپ پہ ہے, لیکن جب ملٹی ہوپ پہ ہوگا تو اس کیس میں انڈائریکٹ ٹی سی پی کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یا سنوپ ایجنٹ کس کس نوڈ پہ ہم اس سے لوکیٹ ہوگا. تو یہ جو ڈیسیجنز ہیں, یا اگر آپ کو نیا ایک ایسا پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پڑے گا جو کہ ان سبھی کو پروپوزل کو بیسیکلی کمبائن کر کے انٹیگریٹڈ سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اور امپورٹنٹلی یہ کہ موبلٹی کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کنسیڈر کرے. اب ایک موبائل ٹی سی پروٹوکول ہم ڈسکس کیا ہے, لیکن وہ جو ایرر لاسز ہیں ڈیو ٹو بٹ ایرر ریٹس ان کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتا. تو ہمیں جو ہے وہ ایسا پروٹوکول چاہیے جو کہ بٹ ایرر ریٹس کو بھی کنسیڈر کرے, موبلٹی کو ایسے لاسز کو بھی کنسیڈر کرے, اور کنجیشن جو نارمل نیٹورک میں اس کو بھی کنسیڈر کرے, بینڈ وڈتھ کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرے, اور ریئل ٹائم اپلیکیشن کو بھی سپورٹ کر سکے. اور موسٹ امپورٹنٹ کہ میش نیٹورک میں جو ملٹی ہوپ یا اسکیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اسکیلیبل نیٹورک ہونا چاہیے, پروٹوکول ہونا چاہیے. تو ان ایشوز کے لیے ہمیں جو ہے ابھی تک ایسا کوئی ایگزیکٹ پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کیا گیا. اب اگر آج کے لیکچر کو ہم ڈسکس کریں تو آج کے لیکچر ہم نے کیا دیکھا, سب سے پہلے موٹیویشن فیکٹرز کا ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ وائرلیس نیٹورکس میں ہیں اور ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹی سی پی نے ریزالو کرنا ہے. ان ایشوز میں ہم نے دیکھا کہ لمیٹڈ بینڈ وڈتھ ہے, یا ایرر لاسز ہیں, بٹ ایرر ریٹس ہیں, یا موبلٹی ہے, یا شیئرڈ چینل ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کو جو ہے ٹی سی پروٹوکول کے ماڈیفکیشنز کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے, یا ایک نئے پروٹوکول کے ڈیزائن کے طور میں اس کو کنسیڈر کرنا پڑے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی سی پی کے جو ویریئنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور نارملی جو ٹی سی پی کے جو ہے 4 ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹی سی پی کنجیشن ونڈو بیس پروٹوکول ہے, دوسرا ٹی سی پی سلو سٹارٹ ہے, اور تیسرا جو ٹی سی پی ایکنالجمنٹ کو یوز کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ان کی ماڈیفکیشنز کر کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے ویریشنز آئی ہیں. ایک جو ہے وہ ٹی سی پی رینو جس کو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ وہ فاسٹ ری ٹرانسمٹ یا ریکوری پرووائڈ کر سکتا ہے, جس میں کہ جو ری ٹرانسمیشن ہے وہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ ٹائم آؤٹ سے ری ٹرانسمیشن ہے یا ڈپلیکیٹ ایکنالمک ری ٹرانسمیشن ہے. تو اس کیس میں اپنی کنجیشن ونڈو کو جو ہے ایڈجسٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ ہیٹروجینس وائرلیس نیٹورک سے کیا ایشوز ہیں, اور پھر ٹی سی پی اسکیمس اور وائرلیس نیٹورک کے جو ٹی سی پی کے ڈفرینٹ ویریئنٹس آف وائرلیس نیٹورکس وہ کیے ہیں. ان کو اگر ہم نے کلاسیفائی کریں تو ان میں جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ کلاسز ہم ڈسکس کی. ایک ہے پیور لنک لیول اپروچز, کہ لنک لیول پہ ہم جو ہے وہ اس کے ریلائبلٹی پرووائڈ کر سکتے. اس میں ہم نے کہا کہ ایف ای سیز یا اے آر کیو پروٹوکول یوز کر کے ہم لنک لیول پہ ریلائبلٹی پرووائڈ کر سکتے. پھر دوسرا سافٹ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر اپروچ, جس میں کہ ہم نے سنوپ پروٹوکول ڈسکس کیا جو کہ کیشز مینٹین کرتے ہیں ایٹ سم انٹرمیڈیٹ نوڈ, جو کہ ایکسیس پوائنٹ یا بیس اسٹیشن کی صورت میں ہوتا ہے. اور پھر سافٹ اسٹیٹ کراس لیس سگنل اپروچ ہے کہ ہم جو ہے ایکسپلیسٹ نوٹیفکیشن جو ہے سینڈر کو سینڈ کریں, کہ جس سے سینڈر جو ہے وہ اپنے کنجیشن ونڈو کو جو ہے وہ اکارڈنگلی سیٹ کرے یا اپنا ریٹ کو جو ہے وہ سیٹ کر سکے. پھر اس کے بعد ہارڈ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر اپروچز ہیں کہ جس میں ہم نے کہا کہ اینڈ ٹو اینڈ جو ٹی سی پی سیمانٹکس ہیں ان کو بریک کر کے ہم نے 2 ڈفرینٹ جو ہے وہ اینڈ میں ڈیوائڈ کر لی. ایک ہے فکس نیٹورک کے لیے اور دوسرا ہے وائرلیس نیٹورک کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے انڈائریکٹ ٹی سی پی ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو اسپیشلی موبائل ٹی سی پی یا وائرلیس ٹی سی پی کو ڈسکس کیا. اور پھر اس کے بعد فائنلی ہم نے ایشوز ڈسکس کیے کہ ابھی تک ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریزالو نہیں کیا. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر سے ہم انشاءاللہ وائرلیس سینسر نیٹورکس کو سٹارٹ کریں گے. See you in next lecture. Take care and Allah Hafiz.